अस्सलाम वालेकुम। सबा से आज फिर मंजर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से एक बार आपसे मुखातिब हूँ। आज के जो दिलचस्प टॉपिक का आगाज़ आपकी शमूलियत से किया जाएगा। इंतज़ार है आपकी शमूलियत का और फिर आज हम की टॉपिक पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलें बात करना स्टार्ट करते हैं। थंब में से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं और वो मौजू है आजकल की हलचल मचाता हुआ और सियासत और पाकिस्तान की मतलब एक मैं कहती हूँ ताबनाक और सबसे हॉट टॉपिक, और वो है लॉन्ग मार्च का जो इमरान खान ने कॉल दी है। लॉन्ग मार्च की जुमे वाले दिन तमाम अपनी पार्टी वर्कर्स को, तमाम पार्टी क़यादत को, और आजकल जो बात हो रही है सबसे ज़्यादा वो इसी चीज़ पे हो रही है कि जो लॉन्ग मार्च होने वाला है अभी स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में अब लोगों का रद्द अमल क्या है। सियासी जो दूसरी पार्टी है, सियासी पार्टियां, वो उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या तैयारी करेंगे इससे बचने के लिए, और इमरान खान की क्या तैयारी है इस हवाले से। क्योंकि आज हम इमरान खान की शख्सियत को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है वो, हमारे इस मुल्क की सियासी शख्सियतें, एक समाजी शख्सियत भी रहे हैं वो शौकत खानम के हवाले से। इसके अलावा वो एक क्रिकेटर रहे हैं जो एशिया का एक जुनून है हमारा, आपको पता है, जो खेल का हिस्सा बने। तो आज हमारा जो सारा बेसिक फोकस है वो इमरान खान की पर्सनैलिटी, उनकी सियासी कैरियर से मुतालिक है कि उनकी सियासी कैरियर जब से शुरू हुआ उसने पाकिस्तानी सियासत में क्या उतार चढ़ाव लेके आया और पाकिस्तानी सियासत को कैसे तब्दील कर दिया इमरान खान की सियासत ने। इमरान खान का सियासत में एंट्री जो है किस तरह से मुल्की हालात से और उनको एकदम मतलब मैं कहती हूँ कि उन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। एक नई तब्दीली हुई है, जो सियासत एक चली आती जा रही थी उसमें अब एक हलचल हुई है। तमाम सियासी जमातें, पार्टियां आज आपको एक पेज पे नजर आ रही हैं और आपको जो तहरीक इंसाफ है ये एक अलग पेज पे नजर आ रही है। तो आज आप सभी लोग ये चीजें सब मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन आज हम इसी मौजू पे बात करने वाले हैं इमरान खान का लॉन्ग मार्च और इमरान खान की जो सियासत में एंट्री है, उनकी शख्सियत है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इमरान खान बेसिकली एक क्रिकेटर थे और क्रिकेट का जो आपको पता है हमारे मुल्क में वैसे भी क्रेज है, जुनून है, और जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, जिन लोगों का क्रिकेट से ताल्लुक है, वो उनको पता है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को कितनी अहमियत दी जाती है, कितना फेम होता है उसके लिए। वही फेम इमरान खान के पास शुरू से ही था। वो एक नाम, जिस तरह हमारे लोग हर क्रिकेटर को पूछते हैं, उनकी वो एक अगर अच्छा क्रिकेटर हो तो उसको हर मुल्क, खासतौर पे एशियाई ममालिक में, क्योंकि क्रिकेट को पसंद किया जाता है। तो जिस दौर की बात की जाए वहां पर तो शायद इतना सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं हुआ करता था जब ये लोग खेला करते थे। तो इमरान खान ने जो 1992 का वर्ल्ड कप जिताया और उसके बाद से वो हीरो बन गए कौम में, और फिर वो उनका सियासी कैरियर भी जैसे ही वो मुझे लगता है क्रिकेट खत्म हुआ तो सियासी कैरियर भी उन्होंने साथ साथ स्टार्ट कर दिया। और जैसे वो क्रिकेट के हर मैदान में जिस तरह के वो फाइट किया करते थे, फिर सियासत के हर मैदान में उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी। और आपको पता है कि जब से वो सियासत में आए हैं तो सियासी वो जो पाकिस्तान की सियासत का एक रुख था वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक नए रुख और नए मोड़ पे सियासत आ चुकी है आज हमारे पाकिस्तान की। उसमें आए दिन हमें कोई ना कोई तब्दीली नजर आ रही है, सियासी उतार चढ़ाव नजर आ रहे होते हैं। तो वो आज फिर एक इमरान खान की ने ही एक हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान की सियासत में। 126 दिन का लॉन्ग मार्च जो सबसे मतलब हिस्ट्री रखता है कि इतना लंबा इस्लामाबाद में किसी ने पहली दफा इतना प्रोसेस किया था कंटेनर में, वो सबको ही याद होगा। कोई भी किसी से भी वो ढकी छुपी बात नहीं है इमरान खान के उस लॉन्ग मार्च के हवाले से, जहां से ये बहुत ज्यादा इनको और ज्यादा फेम मिला। और सियासत में आपको पता है कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी होती है। ये सियासत ऐसी चीज है कि जिसमें अगर आपके पास मुस्तकिल मिजाजी और बहुत मजबूत असाब अगर के मालिक अगर आप नहीं होंगे तो यहाँ पे चलना नामुमकिन सी बात है। तो इमरान खान वो शायद हमारे पाकिस्तान की वाहिद सियासी शख्सियत है कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में जो है इतना ज्यादा फेम हासिल कर लिया है कि वो एक इंटरनेशनल सतह तक की शख्सियत भी बन चुके हैं। ये चीज भी हम सबको पता है। आज हम यही जानना चाह रहे हैं कि देखिए मुख्तलिफ पार्टियां पाकिस्तान में सरगर्म अमल रहती हैं, एक अरसे से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ का जो एक आप कह सकते हैं कि जब से वो
ایک سیاست میں ان کا عمل دخل ہوا ہے، پاکستان کی سیاست بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. اس میں آئے دن نئے نئے رجحان اور بہت سی مختلف چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہی وہ چیزیں شاید جس کو ہم کبھی پازیٹیوٹی میں بھی لوگ لیتے ہیں، کبھی نیگیٹیوٹی میں بھی لیتے ہیں. لیکن جو آج کا ہمارا بیسک ٹاپک ہے وہ ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، کہ جو ابھی کال دی گئی ہے لانگ مارچ کی، تمام پاکستان کو دی گئی ہے، پاکستان بھر کے تمام پی ٹی آئی سپورٹرز کو دی گئی ہے، ان کے ورکرز کو دی گئی ہے، ان کے قائدین کو دی گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کا ریڈ زون وغیرہ میں یا ڈی چوک وغیرہ میں احتجاج ہمیشہ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر ہی ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہو چکے ہیں، یہ کوئی واحد لانگ مارچ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ برطرف کیا گیا تھا حکومت سے، تب بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی کال ضرور دی تھی، لیکن اس وقت یہ ہوا تھا کہ وہ لوگ خود بھی باہر نکلے تھے اور پھر وہ مسترد ہوتی گئی، وہ اس طرح سے انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. لیکن اب کی جو کال ہے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا اسی طرح اس میں کتنی شدت سے لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اور کیا اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے اب ہماری سیاست پہ، ہماری لوگوں کی ابھی تعاون میں، یا پھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت اس حوالے سے کیا ہے کہ وہ اب بھی اتنے مسائل کے باوجود کیا اپنی پارٹی جو پی ٹی آئی سپورٹر ہیں، کیا ابھی بھی وہ عمران خان کے پہلو و پہلو ان کے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے. اب یہی لانگ مارچ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو آج میں کہتی ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں، آپ ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی نیوز چینل لگا کے دیکھیں گے، یا پھر آپ کسی دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہوں گے، وہ گھر میں کر رہے ہوں گے، وہ بازار میں کر رہے ہوں گے، جہاں بھی کر رہے ہوں گے، ان کا بیسک آج کل کا ٹاپک ہے وہ لانگ مارچ ہی سے متعلق ہے. عمران خان کی سیاسی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے کہ بس ہمارے پاس ٹاپکس سارے ختم ہو چکے ہیں ان دو ٹاپکس کے علاوہ. جیسے ابھی کوئی بات شاید کرنا ہی نہیں چاہ رہا، یا شاید اتنا کسی کو اور چیز پارٹی یا چیزوں میں ابھی انٹرسٹ ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہا، یہ ہاٹ ٹاپک چل رہے ہیں. تو اسی لیے ہم بھی وہی ٹاپک سجیسٹ کرتے ہیں جس پہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس پہ لوگ بات کرتے ہیں، جس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. ہم بھی وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو آج ہم نے لانگ مارچ کو اسی لیے چنا کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کیا لانگ مارچ کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ میں ان کی شمولیت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یا لانگ مارچ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو اب ہمارے ملک میں کب تک رہنا چاہیے، اور آخر یہ ساری چیزیں جو ہمارے ملک میں ایک سے ایک ہو رہی ہیں، اس میں اب عوام کس سائڈ پہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں. کل بھی ہم نے کامنٹس بہت زیادہ پڑھے لوگوں کے، ان کی بھی ایک سوچ، ایک نظریہ ہمارے سامنے آیا کہ لوگ بیسکلی اب کون سی پارٹی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے ہی لانگ مارچ کی کال، ابھی جیسے تحریک انصاف کا بھی جو ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے مل کے جو فیصلہ مشاورت کے ساتھ کیا ہے لانگ مارچ کی کال کا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اب رد عمل کیا آتا ہے. کیا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ملک کے موجودہ حالات چل رہے ہیں، اس میں لانگ مارچ ابھی کی کال اگر دے دی گئی اور لانگ مارچ کا پروٹیسٹ، اب یہ تو ان لوگوں کو پتا ہوگا جن لوگوں نے جب لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ میں تو اس لانگ مارچ کو بالکل نہیں بھول سکتی جو 126 ڈے کا اسلام آباد میں دیا گیا تھا. اب یہ لانگ مارچ پر امن ہو پائے گا؟ کیونکہ دوسری جو ظاہری بات ہے ریچ میں پارٹی ہے، وہ بھی اس کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور وہ پہلے بھی کر چکی ہے. تو اب دونوں پارٹیوں میں تصادم والی صورتحال ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ ایک پارٹی تو بالکل نہیں چاہے گی اور ایک پارٹی نے احتجاج کرنا بھی ہے اپنا. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی احتجاج کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی روکنا چاہ رہا ہے تو دونوں پرامن رہیں. احتجاج کرنے والے بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ بالکل پرامن طریقے سے رجسٹر کروائیں، اور روکنے والے بھی جو ہیں اس کو ایک لمیٹیشن میں رکھیں. یہ نہ ہو کہ کسی پہ زیادتی نہ ہو، نہ کرنے والے پر اور نہ روکنے والے پر. ہمارا تو بیسک یہی ایشو ہے. لیکن ایسا ہم کہہ تو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ادارے ہی موجود ہیں اور وہی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہے کہ میرے پاکستانیوں حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور ہماری سیاست مجھے کہتی ہے اتنے ٹوسٹ تو میں ڈراموں میں بھی نہیں دیکھتی جتنے آج کل ہمارے سیاست میں ٹوسٹ آ رہے ہیں.
اور ایک سے ایک بڑھ کے ٹویسٹ آ رہا ہے. تو ابھی تو لانگ مارچ کا ٹویسٹ چل رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اب جمعے والا دن ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اس میں بھی کوئی یو ٹرن آ جاتا ہے. یہ چیز اسٹل چلتی ہے کہ ہم یہ تو ہمیں جمعے والے دن تک ہی پتا چلے گا کہ ابھی کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے. یہ بالکل جو ابھی تاریخ دی گئی ہے اسی پہ احتجاج اور ریکارڈ بک لوگ کریں گے. لیکن دیکھیں یہ چیزیں دونوں پارٹیوں کے درمیان ہے. ہم اس چیز کو نہیں غلط سمجھتے کہ کوئی احتجاج کرے یا کوئی اس کو حکومت اس کو اپنے نظریے سے دیکھتی ہے, عوام اپنے نظریے سے دیکھتی ہے, احتجاج کرنے والا اپنے نظریے سے دیکھتا ہے, ہم اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس ملک میں ہو پرامن طریقے سے ہو, اس میں کسی کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو, املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. کیونکہ جان اور یہ املاک ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, یہ تو پاکستان کی ہیں, انہوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوا. اس لیے احتجاجوں میں جو عام لوگوں کی زندگیوں پر اور دیکھیں جیسے کہ ابھی احتجاج کی کال آئی تو پورا اسلام آباد جو ہے آپ کو بند ہونے لگا ہے اور بند کر دیا بھی جائے گا. اور جب بھی یہ احتجاج کی کال آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں اور جیسے حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی اس کو روکنے کے لیے اپنے اقدامات کرتی ہے, تو ایک دم سے عام آدمی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک ہم لوگ ہی پستے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہمیشہ سے, اور راستے بند ہونے سے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ہم سے چھن جاتے ہیں. اس لحاظ سے جو عام زندگی جو ہماری عام روٹین ہے اس پہ تو کافی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کرے ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس کو اللہ ایک متوازن تبدیلی لے کر آئے اور یہ لوگ سمجھیں کہ اب ہم اتنی تکلیفیں ہم اب بہت ہو گئی نہیں جھیل سکتے, اور ابھی اللہ کرے کہ نئے الیکشن ہوں اور جلد از جلد ہوں, اور اس میں شاید پھر کچھ جو پارٹی آئے اس کے بعد ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ استحکام دیکھیں. کیونکہ دیکھیں ابھی ڈالر کا ریٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے کیا چل رہا ہے, اور اگر اسی طرح ملک اسی طرح کے دباؤ اور اسی طرح کے حالات کا شکار رہا, اور مجھے لگتا ہے کہ پھر مزید خراب ہونے والے حالات مجھے تو لگ رہے ہیں. جو بھی بشعور یا اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو وہ آدمی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب ملک میں آپ پرامن حالات نہیں ہوں گے, ملک کی جو رولر پارٹیاں ہیں جو ابھی ایک بہت سے لوگوں کو مطلب نا ان کی پارٹی بہت پاپولر ہے, جو نون لیگ بھی بہت پاپولر ہے, پی ٹی آئی بھی بہت پاپولر پارٹی, عوامی پارٹیاں ہیں, اگر یہ دونوں تصادم کی صورتحال اختیار کریں گی جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں, تو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی. ملک کے جو دشمن عناصر ہیں جو واقعی اس ملک کو آپس میں مطلب لڑتا ہوا اور اس میں بد امنی اور انتشار دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان قوتوں کو تو خوشی حاصل ہے کیونکہ وہ تو یہی ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے. تو دیکھیں ابھی وہی حالات مسلسل ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہی حالات چل رہے ہیں. دھرنے, لانگ مارچ, ایک دوسرے کے خلاف بہتان, کورٹ کچہری کیسز, اور کوئی نہ کوئی نیا روزانہ فیصلہ آ جاتا ہے جس سے پھر ملک میں جو ہے ایک بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے. عوام پھر مشتعل ہو جاتے ہیں اور ادارے پھر سے حرکت میں آ جاتے ہیں, اور پھر سے جو ہے وہ نظام میں ایک غیر محسوس سی بے چینی محسوس کی جا سکتی ہے. اور لوگوں کو اس بات کا ابھی تک کوئی مؤثر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کہ آنے والے حالات میں مزید کیا ہونے والا ہے یا حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. ابھی تک ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں اینالائز کر پاتے کیونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. جس طرح ہماری پاکستانی ٹیم کے بارے میں کوئی آخر تک رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کس وقت کس طرف چلے جائیں, بالکل ہماری سیاست بھی ایسی ہی ہے کہ ہم اس متعلق بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب حالات بگڑ جائیں اور کب حالات سدھر جائیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ابھی ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں, ہم بحیثیت پاکستانی اب بہت حد تک تھک چکے ہیں ان ساری چیزوں سے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پرامن اور سکون والا ہو, اور ہم ایک پرامن شہریوں کی طرح جو مسلم معزز قومیں ہیں ان کی طرح اپنی زندگی کو شروع کریں. ہماری اپنی روٹینز ہیں, ہمارے کام ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے گول ہیں زندگیوں میں, ہم ان کو پورا کرنے میں فوکس ہمارا اس طرف ہو, کیونکہ ہمارا فوکس ڈیوائڈ ہو چکا ہوتا ہے. روز روز کی اس بد امنی کے ایک ماحول میں ہم لوگ اس طرح سے تعلیمی دیکھیں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیوں پہ بہت اثر پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کی ڈیلی روٹین پہ کافی اثر پڑ رہا ہے, افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر ایک عام انسان جس کی زندگی جو ہے ان مختلف جمیلوں کی وجہ سے روز مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, تو وہ لوگ پھر مجھے بتائیں وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو معاشرے کا جو توازن ہے وہ ہمیشہ اس کے ادارے ہی بحال رکھتے ہیں.
تو اگر ہمارا عام ایک شہری خوش نہیں ہے روزمرہ کے لڑائی جھگڑوں فتنے فسادوں سے، اگر ہم سیاست کو ہی نہیں بچا سکتی تو یہ سیاسی پارٹیاں ملک میں کیسے امن لا سکتی ہیں؟ جو خود اپنے کچھ دو پارٹیاں اگر مل کر نہیں بیٹھ سکتی تو پورے ملک کو یہ کیسے پرامن ملک بنائیں گی؟ اس سے مسائل کیسے ختم کریں گی؟ یہ چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چیز آپ کے لیے مثال میں دیتی ہوں کہ ایک چیز اگر کوئی ادارہ کوئی فین بیچ رہا ہے مثال کے طور پہ، وہ فین ظاہر بات ہے گرمی کی حدت کو کم کرنے کے لیے بیچ رہا ہے، اگر اس کے خود وہاں پر آگ لگی ہوئی ہو اور وہ خود اس پہ کچھ نہ کر پائے تو پھر ان سے کوئی ان کی چیز کی وارنٹی یا گارنٹی کی کوئی دوسری اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے سیاسی پارٹیاں جب ملک کی اقتدار کو سنبھالتی ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں ملک کو پرامن کرنے کے، ملک کو اسٹیبل کرنے کے، اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے، لوگوں کی عام جو روزمرہ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کا ان کا دعویٰ ہوتا ہے، اور یہی چیزیں کہہ کے یہ ہم سے ہمیشہ ووٹ لیتی ہیں۔ لیکن جب اقتدار میں آتی ہیں تو یہ ہمارے سب سے پہلے جو افیکٹ کرتی ہیں ہماری عام روزمرہ روٹین کی زندگی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کی اپنے مسئلوں کی وجہ سے ہماری جو روٹین کی زندگی ہے اس میں بڑا افیکٹ ابھی تک چل رہا ہے۔ کبھی ایک پروٹیسٹ، کبھی دوسرا پروٹیسٹ، کبھی جلسے جلوس، کبھی ان کے مختلف قسم کے، اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ان کی ایئرپورٹ سے یہ لوگ آتے ہیں تو اسے تب بھی بند کر دیے جاتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول کے تحت ہمیں تب بھی رکنا پڑ رہا ہے، یعنی کہ ہم ہر جگہ سے پس رہے ہیں۔ تو یہ تھک چکے ہیں ہم لوگ بھی، اور دیکھنے والوں سے بھی یہی امید ہے کہ آخر کب تک کوئی ان حالات میں خوش رہ سکتا ہے۔ تو ہم اب چاہتے ہیں یہی تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ اب وہ ایک ایسے ہی شخص کا انتخاب کریں جن کو لگتا ہے کہ ملک میں وہ ایک دیر پا امن لا سکتا ہے، اور ایسی ہی شخصیت اب ہمارے تمام مسائل کا حل کر سکتی ہے۔ تو کسی دن پھر میں شو میں بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ بھائی اب ہمارا پاکستان میں یہ منصوبہ بن رہا ہے، اور کتنی خوشی ہوگی مجھے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں نئے نئے منصوبے لگ رہے ہیں، نئے نئے کوئی ایسی چیزیں مزید بہتر کی طرف جا رہی ہیں کہ جس سے ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی ہے، تعلیمی نظام میں فرق پڑ رہا ہے، ہمارے جو دوسرے ممالک سے تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں، دوسرے ممالک ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں میں شو کرنا چاہ رہی ہوں اپنا، اور میں بتانا چاہ رہی ہوں اللہ کرے وہ دن انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور جلد از جلد آئے گا کہ جب ایسی چیزوں پہ ہم لوگ شو کریں گے اور عوام جو ہے وہ اپنا رد عمل دیں گی انشاءاللہ، اور ہم لوگ یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ ملک پھر سے بند ہو رہا ہے، ملک میں پھر سے بدامنی اور احتجاج کی فضا پھر سے فروغ پا رہی ہے، پھر سے ملک میں بے چینی اور انتشار کا دور ہے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ اللہ کرے جلدی سے جلد ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ایسی بہت سی چیزوں سے نجات عطا کرے، اور ہمارے ملک کو پرامن کر دے، اور جو امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا پھر ویسا کر دے، اور اس سونی دھرتی پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور پاکستانیوں کی زندگی پہ خاص کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس سے میں کہتی ہوں کہ بہترین پھر سے ویسا کر دیں جیسا کہ بہترین وقتوں میں ہوا کرتا تھا ہمارا ملک۔ اور ہمارا ملک تو آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ، اور اس پاک سرزمین پہ انشاءاللہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا، اور یہاں پہ وہ لوگ ضرور ان کو اقتدار میں آئیں گے جو اس کی قدر کرنے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہماری قوم ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچے گی کہ جس کا ہم حق رکھتے ہیں اور جس کے ہم حقدار ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت ہمیں مشکلیں سہنی پڑیں گی، اور وہی قومیں آگے جاتی ہیں جو اپنے ماضی سے کچھ سیکھتی ہیں، اور جو قومیں اپنے ماضی سے سیکھ نہیں سکتی ہیں وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ در بدر کی پھر ان کو ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، اور ان کو ایسے لوگوں کے بہت سے ہاتھوں سے ذلیل آگے بھی ہونا پڑے گا اگر وہ اپنے انتخاب کو بہتر نہیں کریں گی تو۔ اور میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح کا ہم نے آپ کے کامنٹس پڑھے اور بہت سے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، انہوں نے لکھا کہ وہ کون کون سے پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ کون سی پارٹی کو کس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہاں پر بھی اپنی رائے دیتے ہیں، کافی اچھا لگتا ہے ہمیں آپ لوگوں کا آنا، رائے دینا، اور آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم آپ کو کل بھی میں شاید ذکر کیا تھا جنگ کے پروجیکٹ کے حوالے سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کی اس میں شمولیت، آپ لوگوں کی فنڈنگ بے حد ضروری ہے، کیونکہ جنگ میں جو پروجیکٹ ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ خواتین کے لیے سلائی سینٹر کا آغاز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہاں پر اسکلز جو ہیں اسکل نہیں ہوتی خواتین میں، یا خواتین کو اتنی تک اسکل سکھائی ہی نہیں جاتی، اسکلز کے ادارے بے حد کم ہوتے ہیں۔ تو
ہمارا جو فلاحی ادارہ ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے جنگ کے جو نواحی علاقہ ہے وہاں پر ایک سلائی سینٹر کا آغاز کیا ہے اور ساتھ میں ایک اولڈ ہوم کا بھی آغاز کیا. دیکھیں معاشرے کی آپ ستم ظرفی تو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے. اولڈ ہوم کا قیام میں کہہ رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں اسلامی معاشرے میں بہت تکلیف کی بات ہے, لیکن تلخ حقیقت یہی ہے کہ لوگ اب اپنے پالنے والوں کو جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں مجبور کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے جن ماں باپ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے, جب ہماری باری آتی ہے تو شاید ہم اتنا اللہ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دیا, اتنا دل ہی نہیں دیا ہوتا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں اور ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح سے اتنی بڑی پڑی مثالیں کہ اتنی بدسلوکی کی جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا جاتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تو ہم نے اولڈ ہوم کا بھی قیام کیا کہ وہ لوگ کم از کم معاشرے کی اس بے حسی اور اس قدر ان کے جو تلخ رویے سے وہ گزر رہے ہیں ان کو ہم ایک چھت پرووائڈ کر سکیں جہاں پر وہ باقاعدہ جو ان کی زندگی ہے اس کو وہ پرامن اور خوبصورت طریقے سے گزار سکیں. اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون ہمارے لیے بے حد ضرورت ہے, آپ لوگوں کے تعاون کی کہ آپ اس حوالے سے ہماری جو بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں جو مدد کر سکتے ہیں. بے شک آپ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, یا آپ کسی بھی طور پہ ہماری کوئی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ویب سائٹ میں ہمارے آپ کے لیے وہاں پہ نمبر دیا گیا ہے ہمارے واٹس ایپ کا, وہاں پہ جائیں اور آپ جو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پر ہمیں بتائیں کہ آپ اس پروجیکٹ میں ہمارے لیے کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ. تو وہ پروجیکٹ ابھی ہم آپ کو اس کے لنک وغیرہ ساری چیزیں بھی آپ کو کریں, بلکہ آپ آن گراؤنڈ جا کر اس جگہ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پر وہ اس کو سب کر رہے ہیں اور ابھی تک اس کا کام شروع ہے انشاءاللہ. اور اس کو مزید بہتر اور منصوبے کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس کو جا کر وزٹ بھی کر سکیں اور آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے تعاون کی بھی ہمیں شدید ضرورت ہے. تو یہی آج دیکھیں یہ پروجیکٹ یہ سماجی یہ فلاحی منصوبے تو ہم بناتے رہیں گے اور یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے اس ادارے کا مقصد ہی یہی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہمارے ملک کے حالات کا بہتر ہونا پھر امن ہونا بہت ضروری ہے. ہر دوسرے دن جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر ہمارے فلاحی ادارے کے کاموں پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جب لوگوں میں اتنی بد امنی اور بے چینی ہوگی لوگ کیسے کسی کی مدد کر سکیں گے. لوگ جب خود اپنے روزگار کے مواقع ان کے چھنتے جائیں گے, جب ان کی بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں روزگار کو کوئی مواقع مجھے بتا دیں کسی ایک نے بھی کہا کہ بھائی بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے پریشان نوجوان لوگوں کے لیے ہم یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں. کوئی ایسا پروگرام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا, کوئی اسکل سینٹر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو ان لوگوں نے ہمارے لیے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ بیچتے ہیں ان لوگوں نے کوئی کام کیا. جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں فلاحی کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. اس ادارے نے یا اس ملک نے ہمیں جس قابل بنایا ہے ہم اپنی بیس پہ جو کام کر چکے ہیں جتنا کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. بیچ میں پھر ہم کو ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے اس کام میں ہماری ہیلپ کر سکیں. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے ملک پرامن ہو, اس میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں کم سے کم ہوں اور وہ پھر ہمارے رفاہی اور فلاحی کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں اور پھر ہم مل کر جل کر اس قوم اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو میرا تو تمام جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا اس کے بعد جو ویڈیو کو اس سے بعد میں دیکھیں گے ان تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو ہم ابھی سلائی سینٹر اور اولڈ ہوم کا قیام کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کے تعاون کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. آپ آگے بڑھیں اور ہمارے اس رفاہی کام میں آپ اپنی مدد جو بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اتنی مدد کریں, آپ اس میں جو بھی اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری اس ادارے میں یا اس ہمارے ادارے کے لیے تو آپ ضرور کریں کیونکہ وہاں کے لوگوں کو بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی. جہاں آپ لوگوں کا بھی پتا ہوگا کہ جنگ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اسکلز جو خواتین خاص طور پہ ان کے لیے اسکلز کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بے حد ضرورت تھی. اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پر سلائی سینٹر اور اولڈ ہوم کا قیام کر رہے ہیں اس میں. تو چلیں یہ تو وہ ہمارے کام ہو گئے جو ہم رفاہی ادارے کی مطلب ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں. لیکن ہر انسان اپنے اندر میں کہتا ہوں کہ فلاحی کام کا جذبہ ضرور رکھتا ہے. جب ہم یہ چیز ہمارا جذبہ موجود ہے بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے دل میں ابارنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز ہم پھر ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس قدر اس کو بہترین بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے جو دولت کی تقسیم ہے وہ بڑی اس کا توازن ذرا خراب ہے.
جو دولت ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ ٹرانسفر امیر سے امیر کی طرف ہوتی جا رہی ہے. دولت کا توازن اصل ہوتا ہے نا, وہ دولت کی جو گردش ہوتی ہے اگر وہ پراپر رہے تو پھر اس میں غربت کا تناسب کم سے کم ہوتا جاتا ہے. لیکن دولت کا توازن ہمارے ملک میں ابھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا نظام ابھی اتنا بہترین نہیں ہے. نظام کو بہترین کرنے کی ضرورت ابھی ہے, لیکن نظام کو بہترین کرنے والے لوگ بھی ہم ہیں, اور جب تک ہم اپنے نظام کو بہتر نہیں کریں گے ہمارے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. یہی ہمارا پیغام ہے اس فلاحی ادارے کا اور اس ہمارے روز کے سیشن کا, کہ ہم اپنے اس ادارے کے لیے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کر سکیں, اور معاشرے کے میں پھیلے ہوئے بہت سے جو ایسی ٹاپکس ہیں جس پہ عام طور پر اویئرنیس کے لیے پروگرام کم کیے جا رہے ہوتے ہیں, ٹاپک پہ بات کم کی جا رہی ہوتی ہے, ان ٹاپکس پہ ہم اپنی آڈینس سے بات کر سکیں, ان کی رائے جان سکیں, اور انہیں اپنی رائے بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور اس خوبصورت سے ایک سیشن میں پھر ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں, وہ ہم سے کچھ سیکھ سکیں, اور اس طرح ہم اپنا ایک فلاحی پیغام, خوبصورت پیغام آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکیں. سو یہ بھی ہمارا ایک کام ہوتا ہے, اور آپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ آپ اس خوبصورت پیغام کو اپنے آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو آج ہم نے جس خوبصورت موضوع پہ بات کی وہ جنگ کا, آپ کو پتہ ہے رفاہی کام تھے. اس کے علاوہ جو ایک تشویشناک صورتحال ہے ہمارے ملک میں ابھی جو سیاسی طور پہ چل رہا ہے, وہ بھی آپ اس سے بھی آگاہ ہیں کہ وہ بھی آج کل لانگ مارچ کی صورتحال ہے. جو الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ سنایا ہے عمران خان کو نیا لیگ کے متعلق, اس پہ پھر ان کے ورکرز کا جو رد عمل, ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو پورے آل اوور پاکستان سے جو ایک رد عمل آ رہا ہے لوگوں کا, پی ٹی آئی ورکرز کا, اور پھر وہ جو پروٹیسٹ ہوا کل بھی ہوا, اور آنے والے کچھ دنوں میں وہ لانگ مارچ کی کال انہوں نے دے دی ہے. آپ دیکھیں گے لانگ مارچ کے بعد ملکی سیاسی صورتحال میں کشیدگی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, یا کوئی فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور دیکھیں اب اس میں کیا امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں. جہاں تک ہم عام, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, اس سے کوئی بھی جو ہے انجان نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ لوگ آج کل زیادہ جھکاؤ کس طرف ہے, لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو میرا بھی ایک عام پاکستانی ہونے کی نظریہ, یہی نظریہ میں بھی رکھنا چاہ رہی ہوں. اگر لوگوں کا رجحان ہے جس طرف, اگر لوگ اپنے اس دفعہ خود انتخاب کریں گے, جیسے ابھی نئے الیکشن سٹارٹ ہوں گے, لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے قائد کا انتخاب کر دیں گے, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کی پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے. کیونکہ جب نئے الیکشن جب تک نہیں ہوں گے یہ چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی. نئے الیکشن کے بعد ایک پارٹی جو ہے وہ جب قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, جب اس کو اختیارات اس کے پاس پورے ہوں گے, تب شاید ہمارے ملک میں تھوڑا توازن برقرار رہ سکے, امن کی فضا کو شاید ہم دوبارہ سے اپنے ملک میں دیکھ سکیں, اور ہم جو بیسک مسائل ہیں ہمارے ان پہ کام حکومتیں کر سکیں. ابھی تمام ان لوگوں کا جو فوکس ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے, اور اسی پہ وہ تمام تر اپنا جو ہے اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی ان کا اور ان کی توجہ بھی ساری اس طرف ہے. عوامی مسائل پہ ابھی کسی کی توجہ نہیں ہے. یہ جو شخص جہاں پر بیٹھا ہوا ہو, جہاں پر بھی ہے, ابھی وہ چیز کر ہی نہیں پا رہا, اس کو ابھی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. اور جب تک عوامی مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا, کو عوام کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہ کریں. میں تو یہی کہتی ہوں عوام ہمیشہ اس پارٹی کو میں کہتی ہوں سپورٹ کرے جو عوامی مسائل کو سمجھ سکتی ہو, جو کل اقتدار کے ایوانوں میں جا کر عوام کو بھولے نہ, اس پارٹی کو سپورٹ کیا جائے. ہمارا ووٹ اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں بیچ دیں. سو آپ سے بھی یہی اب امید ہے کہ آپ لوگ اس پارٹی کو سپورٹ کریں جو پارٹی ہمارے مسائل کو حل کر سکے, ہمارے ملک میں ایک فلاح کا ایک رفاہی کام کا اور جو رکے ہوئے بہت سے منصوبے ہیں ان کو سر انجام دے سکے. ہمارے ملک میں ایسے بہت سے کام ہیں جن کے ہونے سے پاکستان کی ترقی میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے. آج کا خوبصورت موضوع ہمارا یہی تھا, اور جس پہ ہم نے بات کی, اور جو ہاٹ ٹاپک تھا لانگ مارچ کے حوالے سے, اس پہ بھی ہم نے آپ سے بات کی کہ لانگ مارچ ہونے سے جو ملک کی سیاست میں ابھی کیا ہلچل مزید ہو سکتی ہے اور کیا ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور اللہ نے موقع دیا تو کل پھر اسی پلیٹ فارم سے ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ, معاشرتی اور سیاسی موضوع کے ساتھ پھر آپ سے اسی پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سب آباسی کو منظر عام کے ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیں. خدا کے امان, اللہ حافظ.